बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चेहरे पर अयां खौफ और बदलते हुए रंग को देखकर वो बोली, तुम्हारे सामान में छुपा हुआ सब असलहा हमने निकाल लिया है और तुम्हारे साथियों की मेज़बान लड़कियों ने तुम्हारे साथियों की मदहोशी की हालत में लिबास में छुपाया हुआ असलहा भी निकाल लिया है। तुम्हारे साथी जब सुबह होश में आएंगे तो खुद को जंजीरों में जकड़े हुए पाएंगे। तुम अपने काफिले के सरदार भी हो और समझदार भी लगते हो। तुम अपना जेबी असलहा खुद हमारे हवाले करोगे या ये नाखुशगवार काम मेरी गार्ड्स सार अंजाम दें। ये कहते हुए उसने 2 मरतबा ताली बजाई। फौरन ही 4 मोरंग औरतें भाले हाथों में उठामे झोंपड़ी में दाखिल हुई और मेरे बिल्कुल करीब इस हालत में खड़ी हो गई कि मेरी जरा सी भी गलत हरकत करने की सूरत में वो मुझे भालू में परो सकती थी। मैंने सरदार की इजाजत से अपनी दाई जैकेट की जेब से रिवाल्वर और फालतू रौंद निकाल कर उसके सामने रख दिए। सरदार के इशारे पर गार्ड्स ने रिवाल्वर और गोलियां उठाई और झोंपड़ी से बाहर निकल गई। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरी जैकेट की अंदरूनी जेब में भी साइलेंसर वाला पिस्टल और फालतू मैगजीन है। अब हम बेतुकल्लफी से बातें कर सकेंगे। ये कहते हुए वो बिस्तर पर नीम दराज हो गई और मुझे भी बैठने के लिए कहा। उसने मशकीज़े से एक जाम भरा और पीते हुए बोली, मैं ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आई थी। मेरे वालिदैन की मेरे बचपन में ही अलहदगी हो गई थी और मैं अपने वालिदैन की गर्म मोहब्बत में पलने की बजाय हॉस्टल की खुरदरी दीवारों और दरियों पर पलकर जवान हुई। मेरे जैसी लड़कियां नशे के धुएं में उन लोगों में पनाह ढूंढती हैं जिनके लिए दिन रात की तमीज़ ख़त्म हो चुकी होती है और चरस और सिगरेट का मिलना उनके लिए दिन और ना मिलना रात होता है। ऐसे ही 3 मर्दों के साथ मैं थाईलैंड से बर्मा और भारत से होती हुई नेपाल गई और चंद माह वहां गुजारने के बाद हमने वापसी की ठानी। हमारे मुल्की मुआशरे और खसूसी तौर पर हैपियों के मुआशरे में अजनबी मर्द और औरत के एहतलात को बुरा नहीं समझा जाता। ये तीनों बैक वक़्त मेरे साथी भी थे और शोहर भी। भारत में बम्बई में हम एक बोगी में राजनीश के आश्रम में गए। वहाँ बड़े बड़े फिल्म स्टार, कारोबारी लोग, स्मगलर और घरों से भागी हुई लड़कियां आती थी। राजनीश हमें मुफ्त में चरस फराहम करता और अपने लेक्चर देता और कहता कि जिनसी आज़ादी हर मर्द और औरत का बुनियादी हक है। उसके आश्रम में आने वाले भारतीय मुझे चंद घंटों के इवज सैकड़ों रुपए दे जाते, जिन्हें हम आश्रम का खर्चा और चरस वगैरह खरीदने में सर्फ कर देते। नेपाल में मुझे खुलेआम मेरे साथियों ने मुझे कहा कि तुम जिस्म फरोशी करो ताकि हम अपने अखराजात पूरे कर सकें। चंद माह बाद मेरा जिस्म और मेरे अज़ा जवाब देने लगे तो मैंने साथियों से कहा कि मैं वापस मेलबोर्न जाना चाहती हूँ। अगर वो साथ चलना चाहे तो ठीक, वरना मैं अकेली ही चली जाऊंगी। मेरे साथी ये देखते हुए कि मेरे बगैर तो वो भूखे मर जाएंगे, मेरे साथ चलने पर आमादा हो गए। हमारा प्रोग्राम ये था कि हम असम के पहाड़ी सिलसिले को अबूर करके बांग्लादेश में दाखिल होंगे और ढाका से किसी माल बरदार जहाज में बैठकर ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे। मेरे साथियों ने वापसी के सफर के दौरान भारत में मुझे जबरदस्ती जिस्म फरोशी पर मजबूर किया। मेरे दिल में उनके खिलाफ नफरत भर चुकी थी। बिल्कुल आपकी तरह जब हम रात बसर करने के लिए मुरंग कबीले में रुके तो मेरे साथियों ने कबीले के सरदार के हाथों मुझे फरोख्त कर दिया। अभी मेरे साथी यही थे कि कबीले के सरदार ने कबीले के रस्म व रिवाज के मुताबिक मुझे अपनी दुल्हन बना लिया और यहाँ के रिवाज के मुताबिक मुझसे मेरी एक ऐसी ख्वाहिश पूछी जिसका पूरा करना उसके बस में हो। मैंने अपने तीनों साथियों के सर मांगे, जो चंद लम्हों बाद ही भालू पर लटकाए मेरे सामने लाए गए। कबीले का सरदार मुझसे सच्ची मोहब्बत करने लगा था और मैंने भी कोई चारा ना देखते हुए इस जिंदगी को कबूल कर लिया था। सरदार की मोहब्बत में बहुत गर्मजोशी थी और मैं उसकी महबूब बीवी थी, मगर एक दुश्वारी थी कि हम एक दूसरे की जुबान से ना आशना थे। सरदार ने ये मालाएं मुझे तोहफा में दी थी। वो इशारों में मुझे कुछ बताना चाहता था। मैं सिर्फ इतना ही समझ सकी कि इस जैसे बहुत से जवाहरात का खजाना उसके पास है। सरदार ने चरस की बजाय मुझे शराब का आदी बना दिया। सैकड़ों मोरंग औरतें मेरी खिदमत करना अपना एजाज समझती थी। हमारी जिंदगी ठीक ठाक गुजर रही थी कि एक रोज भारतीय नागालैंड के बागियों ने हम पर हमला कर दिया। ये हमला अचानक और बगैर किसी वजह के था। बारूदी असलहा का हमारे आदमी तीरों और भालों से कहाँ तक मुकाबला करते। हमारे कबीले के 90% मर्द पहले ही रोज जंग में नागाओं के हाथों मारे गए और सरदार भी शदीद जख्मी हुआ था और जख्म खराब होने की वजह से चंद दिन बाद मर गया। सरदार की औलाद ना होने की वजह से कबीले के चंद बचे कचे मर्दों और सैकड़ों औरतों ने मुझे अपने कबीले का सरदार तस्लीम कर लिया। ये वाकया तकरीबन 2 बरस कबल का है। हमारी खुराक के लिए जंगल में जरूरत से ज्यादा शिकार और पीने के लिए पानी का चश्मा है। हमने सरदार के हलाक होने की खबर को अब तक पोशीदा रखा है।
کھانے پینے کے علاوہ چونکہ جنسی آسودگی بھی ایک فطری ضرورت ہے، اس لیے میں نے راجنیش کے آشرم کی طرح یہاں بھی عورتوں کو کھلی اجازت دے رکھی ہے کہ جیسے چاہیں وہ اپنی یہ خواہش پوری کر سکتی ہیں، اور خود پر بھی کوئی پابندی نہیں لگائی۔ یہ سارا واقعہ میں نے تمہیں صرف اس لیے بتایا ہے کہ خزانہ ڈھونڈنے میں تم میرے شریک کار بن جاؤ تو ہم یہاں اکٹھے رہیں گے، لیکن سچائی کے طور پر تم کو اپنے 4 ساتھیوں کو سب کے سامنے ہلاک کرنا ہوگا۔ دوسری صورت میں تمہیں صبح کا سورج دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ تمہارے تمام ساتھی جھونپڑیوں میں زنجیروں سے بندھے نشے میں مدہوش سو رہے ہیں۔ میری شرط نہ ماننے کی صورت میں تمہیں ہلاک کر کے کل صبح تمہارے ساتھیوں میں سے کسی ایک کو جو مجھے اچھا لگا بلا کر یہی شرط بتاؤں گی۔ انکار کی صورت میں ایک کے بعد ایک تمہارے تمام ساتھی ہلاک کر دیے جائیں گے۔ تمہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ سب سے پہلے تم ہی اپنی حماقت کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوگے۔ شراب کے نشے میں قبیلے کی سردار یہ عورت رعونت اور میرے تمام ہمراہیوں کے بے دست و پا ہونے کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی اوور کانفیڈنس ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے شریک کار بننے کی جو آفر کی تھی وہ اس کا حکم نامہ تھا، جس سے انکار میری موت کا پروانہ تھا۔ ابھی تو میرے پاس سائلنسر لگا پسٹل اور 21 گولیاں باقی تھی جنہیں میں ضرورت کے وقت کام میں لا سکتا تھا۔ مجھے اپنے سابقہ محکمے کی صحت ٹریننگ کی وجہ سے اور اس کی اہمیت کا ابھی بہت اچھی طرح احساس ہو رہا تھا کہ بغیر کسی اسلحہ کے جسم کی چند نسیں دبا کر دشمن کو ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ میرے لیے اس عورت سے نمٹنا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ مجھے فکر تھی تو اپنے ساتھیوں کی جو نشے میں مدہوش زنجیروں میں بندھے پڑے ہوئے تھے۔ مجھے اس وقت تک اس عورت کو بغیر کسی شک کے زندہ رکھنا تھا جب تک کہ میرے ساتھی ہوش میں نہ آ جائیں اور اپنی جان بچانے کے لیے میری تدبیر میں جسمانی طور پر شامل نہ ہو سکے۔ مجھے اس وقت شیر کی دلیری کی بجائے لومڑی جیسی چالاکی کی ضرورت تھی۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پارٹنر، اگرچہ تم نے میرے لیے چوائس کی کوئی صورت نہیں چھوڑی اور انکار کی صورت میں مجھے موت کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ایک بات میں تم پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں مرنے سے ہرگز نہیں ڈرتا، اور زندگی میں کئی بار موت سے آنکھیں ملا کر گزر چکا ہوں۔ میں نے تمہیں پارٹنر تمہارے خوف کی وجہ سے نہیں کہا، بلکہ تمہاری ماضی کی داستان سن کر تمہاری محرومیوں اور مردوں کی تم سے چال بازیوں کے باعث تمہارے انتقامی جذبے کے ابھرنے اور بدلہ لینے کے عزم کی وجہ سے تم سے متاثر ہو چکا ہوں۔ اپنے متعلق مختصراً یہی کہہ سکتا ہوں کہ اپنی گھریلو زندگی کو نہایت ناخوشگوار پا کر میں نے زندگی سے فرار کی راہ اپنائی ہے۔ میرے قافلے میں موجود لوگوں کو دیکھ کر تم کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ تھائی، برمی، بھارتی اور میزو میرے ہمراہی ہیں۔ ان میں بہت کم پیسے کے لیے اور زیادہ تر میری طرح زندگی سے فرار اختیار کر کے کسی پرسکون جگہ زندگی گزارنے کے خواہاں ہیں۔ ہم نے اسی لیے اپنے سفر کے لیے نسبتاً ویران علاقے کو چنا ہے۔ مجھے ہمیشہ سے ہی ایک نڈر، باہمت اور دلیر عورت کی خواہش رہی ہے، اور تم میں وہ ہر خوبی موجود ہے جس کی مجھے مدتوں سے تلاش تھی۔ تمہارے ساتھ پارٹنر بن کر رہنے کے لیے حکم نہیں، بس چند گزارشات تمہارے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اول یہ کہ تم اپنے حسین جسم کو لباس سے ڈھانپ لو۔ میں بہت حساس ہوں اور یہ برداشت کرنا میرے لیے ناممکن ہوگا کہ میری محبوبہ کے جسم پر کوئی حریصانہ نظر ڈالے۔ میری دوسری شرط یا خواہش یہ ہے کہ میرے جتنے بھی ساتھی اپنی خوشی سے مستقل یہاں رہنا چاہیں انہیں بغیر کسی پابندی کے اور اپنی پسند کی ایک یا زیادہ مورنگ عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت دی جائے۔ میری تیسری اور چوتھی آخری خواہش یہ ہے کہ قتل و غارت کا یہ کھیل بند کیا جائے، اور مجھے اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے جو 4 ساتھیوں کو ہلاک کرنا ہے انہیں آزاد کیا جائے۔ ہمیں مین پاور کی اشد ضرورت ہے۔ اصل خزانے تک پہنچنے کے لیے ہمیں یقیناً کئی جگہوں پر کھدائی کرنا پڑے گی۔ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تمہیں جب بھی لگے کہ میں یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوں تو بے دریغ مجھے قتل کر سکتی ہو۔ اتنا کہہ کر میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کے کندھوں کو پکڑتے ہوئے کہا، ہم اتنی باتیں کر چکے ہیں مگر نہ تم نے اپنا نام بتایا اور نہ مجھ سے پوچھا۔ وہ بولی، میرا نام الزبتھ ہے اور تمہارے پاسپورٹ کے مطابق تمہارا نام رابرٹ مائیکل ہے۔ تم پاکستانی ہو، حالانکہ اپنی شکل و صورت اور بول چال سے لگتے نہیں ہو۔ تم نے بتایا کہ تم تھائی لینڈ سے برما اور بھارت سے گزرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہو، تو نہ تو تمہارے پاسپورٹ پر برما اور نہ ہی بھارت کی ان اور آؤٹ کی مہریں لگی ہوئی ہیں۔ اس کا پاسپورٹ پر بات کرنے سے میرا ماتھا ٹھنکا اور میں نے سوچا کہ اگر یہ میرا پاسپورٹ نکال چکی ہے تو یقیناً برمی، بھارتی اور تھائی کرنسی اور راجا کے 2 خطوط بھی اس نے نکال لیے ہوں گے۔ مجھے اپنی مہم یہیں پر ختم ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ آخری کوشش کے طور پر میں نے فوراً ایک کہانی گھڑی اور کہا کہ میں اسرائیلی یہودی ہوں
اور انعام کے لالچ میں چکما قبیلے میں جانے کی مہم کی حامی بھری ہے۔ گھریلو حالات اچھے نہیں، اس لیے ایسا کیا، اور میرے تمام ساتھی بھی اس انعام میں برابر کے حصہ دار ہیں۔ لیکن تمہیں ملنے اور پانے کی خاطر سارا انعام اور مہم جائے جہنم میں۔ آؤ اب ہم زندگی کی رنگینیوں کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنے ہاتھ اس کے کندھوں سے ہٹا کر اس کی گردن پر حمائل کر دیے۔ میں نے ٹریننگ کے دوران دشمن کی گردن کی نسیں دبا کر ہلاک کرنے کا فن سیکھا ہوا تھا۔ یہ نسیں اس قدر چھوٹی اور نہ دکھائی دینے والی ہوتی ہیں کہ اکثر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ آپ دشمن کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آرام سے اپنی گردن سے وہ نسیں مجھے تلاش کرنے دو تاکہ میں تمہیں ہلاک کر سکوں۔ الزبتھ کے حسن کی تعریف کر کے میں پہلے ہی ایک عورت کی کمزوری پر وار کر چکا تھا۔ یہاں پر میں ان لڑکیوں کو بھی جو میری یہ داستان سنیں گی ان کے لیے نصیحت لکھ رہا ہوں کہ عورت کی تعریف عورت کی فطری کمزوری ہوتی ہے۔ تعریف نے بڑی بڑی عورتوں کو گرنے پر مجبور کر دیا، لہذا تم اپنی تعریف سن کر اس کے نشے میں نہ بہہ جانا، ورنہ پھر والدین اور اپنی عزت کا جنازہ اپنے ہاتھوں سے نکالو گی، اور تمہارے بھائی تمہارا والد باہر سر اٹھا کر نہیں چل سکیں گے۔ لہذا نہ تعریف اہم ہے اور نہ پیسہ۔ اگر ایک عزت دار اور خاندانی عورت کے لیے اہم ہے تو وہ ہے اپنی عزت، اپنے گھر والوں کی عزت۔ یہ جو فحشہ عورتیں ہوتی ہیں وہ صرف پیسے کے لیے بک جاتی ہے، ان کے لیے عزت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ایسا ہی حال الزبتھ کا تھا، جو ان کے ساتھ گھر سے چلی اور پھر گمراہی کی ان پستیوں میں جا گری جہاں پر اس کا نکلنا ناممکن ہو گیا۔ اس نے کہا کہ نیپال میں اس نے اتنی جسم فروشی کی کہ اس کے جسم کے اعضاء جواب دے گئے۔ تو جو عورتیں اپنے بڑوں کی مرضی کے بغیر گھر سے بھاگ جاتی ہیں ان کو عزت کم ہی نصیب ہوتی ہے۔ کچھ ہیں جن کو بھگانے والے لے کر شادی کرتے ہیں، ورنہ زیادہ تر تو اپنا مطلب نکالا، جب جی بھر گیا تو آگے بیچ دیا، یا دوستوں کے لیے محفل جام بنا دیا، یا پھر قتل کر دیا۔ جو بچ جاتی ہیں وہ کوٹھوں کی رونق بن جاتی ہیں۔ مرد پاک کا پاک ہی رہتا ہے، اس کو اس کے گھر والے قبول کر لیتے ہیں، مگر عورت کے گھر والے اسے قبول نہیں کرتے، اور پھر اس طرح گھر سے بھاگی ہوئی اور میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے والی کا وہ حال ہوتا ہے کہ شیطان بھی شرما جاتا ہے۔ اس کی قدر اس معاشرے میں ایک کتیا جیسی رہ جاتی ہے جس کے پیچھے کئی کتے ہر وقت لگے رہتے ہیں۔ بہرحال ضمناً یہ بات کہہ دی کیونکہ میں نے اپنے ملک میں لڑکیوں کو اپنے یار کی خاطر گھر والوں سے بغاوت کرتے دیکھا ہے، اور پھر ان بغاوت کرنے والیوں کا برا حشر ہوتے بھی دیکھا ہے۔ وہ بے اختیار مجھ سے لپٹ گئی۔ بیک وقت تین باتیں ایک ساتھ ہوئیں۔ اس کی گردن کی محسوس نسوں پر میرا ہاتھ پہنچا، اور مجھ سے لپٹنے کے باعث الزبتھ کو میری جیکٹ کی اندرونی جیب میں پسٹل کا احساس ہوا۔ مجھے پرے دھکیلنے کی خاطر اس نے میرے گھٹنوں پر زور سے کک ماری۔ مجھے درد تو اتنا زیادہ ہوا کہ عام حالت میں درد کی شدت سے دوہرا ہو جاتا، لیکن وقت ایسا تھا کہ میں نے اپنی ساری طاقت اپنے درد کو چھپانے اور الزبتھ کی گردن کی نسوں کو دبانے میں لگا رکھی تھی۔ الزبتھ کراٹے کے فن کی بھی ماہر تھی۔ اس نے خود کو میری گرفت سے چھڑانے کے لیے کئی داؤ پیچ آزمائے۔ میں نے اسے پلنگ پر گرا رکھا تھا اور اپنے جسم کا سارا بوجھ الزبتھ پر ڈال کر اس کی گردن کی نسیں دبا رکھی تھی۔ اپنے بچاؤ کے لیے آخری حربے کے طور پر اس نے اپنی انگلیاں میری آنکھوں میں گھسیڑنی چاہی، تو میں نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب بستر میں چھپا لیا، جہاں سے میری آنکھیں اس کی انگلیوں سے محفوظ رہیں۔ پھر بھی اس نے میرا چہرہ کئی جگہوں سے نوچ ڈالا۔ اس کی قوت مدافعت کم ہوتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ اس کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے، اور اب پلنگ پر اس کا بے جان جسم پڑا تھا۔ اس کی موت کو یقینی بنانے کے لیے میں نے اپنے پستول سے اس کی کن پٹی پر زور سے چوٹیں ماری۔ الزبتھ کے مرنے سے میرا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا۔ مجھے آئندہ اپنا لائحہ عمل دینے کے لیے چند گھنٹوں کی مہلت ضرور مل گئی تھی۔ میں نے سارے معاملے کا عمیق نظروں سے جائزہ لیا۔ میرے تمام ساتھی نشے میں مدہوش مختلف جھونپڑیوں میں زنجیروں سے بندھے پڑے تھے، اور ہر ایک کے ہمراہ دو مورنگ عورتیں تھیں، تو ان زنجیروں پر لگے قفل کی چابیاں بھی ان عورتوں کے پاس ہوں گی۔ یہ عورتیں غیر مسلح تھیں، مگر ہمارے ہتھیار تو ان کے پاس ہی ہوں گے جنہیں شاید وہ استعمال کرنا نہ جانتی ہوں۔ ہمارے بڑے ہتھیاروں اور میری اور میرے ساتھیوں کی کل رقم ان کے پاس ہے۔ یہاں مجھے خیال آیا کہ پاسپورٹ پر میرا نام صرف الزبتھ ہی پڑھ سکتی تھی، اس لیے پاسپورٹ، سارے پیسے اور سارے ہتھیار یقیناً سردار کے جھونپڑے میں ہی رکھے ہوں گے۔ میں نے جھونپڑے کا اندرونی سرسری جائزہ لیا تو اندر داخلی دروازے کے علاوہ دو اور دروازے دکھائی دیے۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر جھونپڑے کی تلاشی لینی شروع کر دی، تو جلد ہی لکڑی کے ایک بڑے صندوق میں سے، جس پر گھاس پھوس بچھا کر ایک بیڈ کی صورت دی گئی تھی، اس صندوق میں سے ہمارے سارے پیسے اور ہتھیار مل گئے۔ میرے ساتھیوں کے سائیڈ آرمز بھی اسی صندوق میں تھے۔ اب مجھے کوئی ایسی تدبیر کرنی چاہیے تھی
کہ جب تک میرے تمام ساتھی ہوش و حواس میں نہ آ جائیں کسی کو سردار کے مرنے کی خبر نہیں ہونی چاہیے تھی۔ مجھے سردار کے معاملات کا تو علم نہ تھا، لیکن اتنا یقین ضرور تھا کہ رات گئے تک بہت زیادہ شراب نوشی کرنے والی صبح کب بیدار ہوتی ہوگی۔ اپنے ساتھیوں کے متعلق بھی میرا یہی خیال تھا کہ صبح 9-10 بجے سے قبل وہ نارمل حالت میں نہیں آ سکیں گے۔ سردار کے جھونپڑے سے باہر جاتے ہی اس کی ہاتمائیں اندر آ جائیں گی اور اپنے سردار کو مرا ہوا پا کر اس سے پہلے کہ میں چند قدم ہی چل سکوں مجھے حراست میں لے لیا جائے گا اور ہلاک کر دیا جائے گا۔ اگر میں نے خادماؤں کو اسلحہ سے ہلاک کر بھی دیا تو فائرنگ کی آواز سن کر سارے مورنگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ اگر میں انہیں بھی ہلاک کر دوں تو عین ممکن ہے کہ جھونپڑوں میں موجود میرے ساتھیوں کو مورنگ عورتیں ہلاک کر دیں۔ یہ سب سوچ کر میں سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا اور ان حقائق کی روشنی میں کوئی نیا راستہ تلاش کرنے لگا۔ میں سوچنے لگا کہ اگر میں الزبتھ کی بات مان لیتا تو شوہر کی حیثیت سے میری بھی الگ پہچان ہوتی جو مجھے قبیلے میں دوسروں سے ممتاز کرتی۔ اسی سوچ کے ساتھ مجھے کچھ خیال آیا کہ سردار کی بھی کوئی نمایاں پہچان ہوگی۔ یہی شناخت تلاش کرنے کے لیے میں الزبتھ کی لاش کے پاس گیا۔ اس کے گلے میں 9 مالائیں اور سر پر تاج تھا۔ ان مالاؤں میں ایک مالا ایسی تھی جس میں تکونی شکل کا ایک بڑا اور بے عیب یاقوت تھا۔ میرے خیال کے مطابق یہ یاقوت ہی سردار کی پہچان تھی۔ میں نے اس کی گردن سے مالا اور یاقوت اتارا اور تاج بھی اتار لیا اور خود ہی پہن لیا۔ صندوق سے میں نے تمام کرنسی اور دوسرے جواہرات کے علاوہ سب مشین گن اور اپنے ساتھیوں کے پسٹل اور ایک رائفل اٹھا لی۔ یہ کام کرنے کے بعد میں نے الزبتھ کے بے جان جسم کو سہارا دے کر بٹھایا اور اپنا سائلنسر والا پسٹل نکال کر کاک کیا اور داخلی دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہو کر 2 بار تالی بجائی۔ بھالے بردار عورتیں جھونپڑے میں داخل ہو کر الزبتھ کی طرف گئیں۔ اسی دوران میں نے دونوں عورتوں کا نشانہ لگا کر فائر کر دیا اور وہ بغیر کوئی آواز نکالے دھڑام سے نیچے گر گئیں۔ چند لمحوں بعد میں نے دوبارہ 2 مرتبہ تالی بجائی۔ 2 اور مورنگ عورتیں بھالے تھامے اندر داخل ہوئیں۔ میں نے ان کا بھی وہی حشر کیا۔ ان چاروں سے فارغ ہو کر میں نے اوٹ میں کھڑے ہو کر باہر دیکھا۔ ہر سو خاموشی طاری تھی، یعنی صبح ہونے میں ابھی دیر تھی۔ میں نے الزبتھ کے جسم کو نیچے لڑکایا اور اس کی جگہ پلنگ پر خود لیٹ گیا۔ اب مجھے فوری فیصلہ کرنا تھا کہ صبح کا انتظار کروں اور اپنے ساتھیوں کو تلاش کروں یا ابھی سے انہیں تلاش کرنا شروع کر دوں۔ ساتھیوں کو صبح تلاش کرنے کا فائدہ یہ تھا کہ وہ ہوش میں آ چکے ہوں گے۔ ایک قباحت یہ بھی تھی کہ ان مورگوں سے مقابلہ کرنا پڑنا تھا۔ گولیاں تو دشمن کو دیکھ کر چلائی جاتی ہیں، مگر چھپے ہوئے دشمن کے تیروں اور بھالو کے وار سے خود کو بچانا مشکل ہوتا ہے۔ اندھیرے میں ساتھیوں کو تلاش کرنے کا فائدہ یہ تھا کہ جھونپڑوں میں جا کر ساتھیوں کو تلاش کروں۔ اگر وہ نہ ملے تو مورگوں کو یرغمال بنا کر ان سے ساتھیوں کے متعلق پوچھا جا سکتا ہے۔ لیکن نشے میں مدہوش ساتھی ایسی حالت میں میرا ساتھ دینا تو دور کی بات، وہ اپنا دفاع کرنے سے بھی قاصر تھے۔ میں ناؤ اینڈ نیور کو مد نظر رکھتے ہوئے ارجنٹ فیصلہ کیا۔ مورگوں کو اپنے متعلق کچھ دیر کے لیے غلط فہمی میں رکھنے کے لیے اور ٹائم گین کرنے کے لیے میں نے اپنا تمام لباس اتار دیا اور سر پر تاج اور مالائیں پہن لی اور سردار کے سفر کے دوران پہننے والا گھاس پھوس کا کمر بند باندھ لیا۔ اپنے پسٹل کو میں نے کمر بند کے اندر چھپا لیا اور ساری نقدی بھی میں نے اپنی بنیان میں باندھ کر کمر کے ساتھ باندھ لی۔ اب اس سے زیادہ بوجھ اٹھانا میرے لیے مسئلہ پیدا کر سکتا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور سردار کے جھونپڑے سے باہر آ گیا۔